हमारी आमदे होना। ये मत समझना कि हमें जंग नहीं आती, हमें ही जंग आती है। कराची वालों का पट्टा हमेशा तुर्क का पट्टा होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। मुल्क में रमज़ानुल मुबारक जारी है, रोज़े चल रहे हैं और इसके साथ ही मौसमियाती माहौल भी है। मॉनसून शुरू हो गया है और आज भी इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में आंधी और तेज़ बारिश हुई है। सख्त बारिश, आंधी का वो समा जो पंजाब में मॉनसून के साथ ही नज़र आता है, जिसकी वजह से कई मुकामात पर दरख्त भी गिरे और कच्चे मकानों की छतें भी उड़ गई हैं। ये मॉनसून का सीज़न है। महकमा मौसमियात इस साल ख़ास तौर पे खबरदार कर रहा है कि इस साल मॉनसून सीज़न में मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह सिंध और खुसूसन कराची में शदीद बारिशें होंगी और पाकिस्तान में इस साल मामूल से ज़्यादा बारिशों की वजह से सैलाब का खदशा है, इसलिए हुकूमत को तैयारी करनी होगी। पाकिस्तान में उमूमन जून से अगस्त तक 3 माह तक मॉनसून सीज़न जारी रहता है, जिसके दौरान समंदर से उठने वाली हवाओं के सबब पूरे मुल्क और खुसूसन साहिली इलाकों में तेज़ बारिशें होती हैं। पंजाब के हवाले से और मुल्क के बालाई इलाकों में कहा जा रहा है कि इस मौसम में ग्लेशियर पिघलने से सैलाब आने का भी खतरा है। ताज़ा तरीन वार्निंग, जिसमें ख़ास तौर पे सिंध के हवाले से वार्निंग दी गई है, कहा गया है कि तूफ़ानी बारिशों से सिंध और कराची में सैलाबी कैफियत का खदशा पैदा हो सकता है। सिंध हुकूमत को तूफ़ानी बारिशों के खतरे से आगाह किया गया है और कराची के नदी नालों की सफाई ना करवाई गई तो अर्बन फ्लड आ सकता है। ये महकमा मौसमियात ने और दूसरे मुतल्लिक़ा इदारों ने खबरदार किया है हुकूमत सिंध को, ख़ास तौर पर कराची के हवाले से। बलूचिस्तान के कोहे सुलेमान और खैबर पख्तूनख्वा में भी तेज़ बारिशों का इम्कान है, महकमा मौसमियात कहता है, और उसका ख़ास तौर पर कहना यह है कि ग्लेशियर्स पिघलने से बालाई इलाकों में सैलाब के भरपूर खदशात मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा, फाटा और जनूबी पंजाब और सिंध में तबाहकारी भी हो सकती है सैलाब के नतीजे में, इसलिए भरपूर तैयारी कर लें, ये महकमा मौसमियात का कहना है। गैर मामूली बारिशें होंगी, धुआंधार बारिशों की इत्तला है, पेशेंगोई है। इसकी मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल जनाब डॉक्टर गुलाम रसूल ने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये क्यों कहा जा रहा है इस बार के मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी और धुआंधार बारिशें होंगी और मामूल से ज़्यादा होंगी? जी, इस दफ़ा मॉनसून की जो आउटलुक हमने इशू की है वो तमाम तर जो इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मौसमी तग़य्युरात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कैलकुलेट किया गया है और पाकिस्तान में मॉनसून की बारिशें जुलाई से सितंबर तक 10 से 20% मामूल से ज़्यादा होंगी। 10 से 20% मामूल से ज़्यादा होने का मतलब कतई ये नहीं है कि मुल्क के हर हिस्से में 10 से 20% ज़्यादा होगी, बल्कि कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा बारिश होगी, कुछ हिस्से जो हैं वो खुश्क रहेंगे। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो जुलाई से सितंबर तक पाकिस्तान में प्रिवेल करेगी, मगर मजमूई तौर पे बारिशें जो हैं वो 10 से 20% ज़्यादा होंगी। इसमें सूबा सिंध में ज़्यादा फोकस होगा, जिसमें कराची में, हैदराबाद में अच्छी बारिशें होंगी। थार का डेजर्ट जो है उसमें जो इस वक्त खुश्क साली का दौरा है उसमें रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा मुल्क के जो शुमाल मशरकी इलाके हैं, जिसमें रावलपिंडी डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न, गुजरांवाला डिवीज़न और साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके और आज़ाद कश्मीर, यहाँ पे भी बारिशें जो हैं वो मामूल से 40% के करीब ज़्यादा होंगी। आपने कहा कि सिंध के इलाके, साहिली इलाके, ख़ास तौर पे कराची में भी इस दफ़ा ज़्यादा बारिशें होने का इम्कान है। कितनी बारिश हो सकती है कराची में? कराची में 4 से 5 दफ़ा बारिश होगी मानसून के दौर में, जुलाई से सितंबर तक। जुलाई और अगस्त में कराची में अच्छी बारिशों की तवक्को है। ये 4 से 5 जो बारिशों के स्पेल होंगे
اس میں بارش تقریباً مجموعی طور پہ 100-120 کے قریب کراچی میں متوقع ہے. آئی بلیو کہ 100-120 سے مطلب آپ کا 100 اور 120 ملی میٹر ہے جو کراچی کے لیے تو بہرحال بہت ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ پچھلے 2 سالوں سے کراچی میں بارشیں ہوئی ہیں بہت ہی کم یا بالکل نہیں ہوئی ہیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ پچھلے جو 2 سال کا موسم گرما تھا یہ ایل نینو کے ایفیکٹ سے متاثر ہو رہا تھا. ایل نینو جب بھی اکر کرتی ہے تو کراچی میں بارشوں کا معمول جو ہے وہ بہت بری طرح ڈسٹرب ہوتا ہے. سردیوں میں کچھ بارشیں ہو جاتی ہیں، گرمیوں میں بارشوں کا فقدان ہوتا ہے. تو پچھلے 2 سال جو ہیں یہ ایل نینو کی زد میں رہے، اس لیے کراچی میں بارشیں جو ہیں وہ بہت کم. تو یہ بھی بتائیں نا ڈاکٹر صاحب، یہ ایل نینو کیا ہے جس نے کراچی میں بارش نہیں ہونے دی 2 سال؟ ایل نینو یہ جو بحر الکاہل ہے، اس کا جو خط استوا پر حصہ موجود ہے، خاص طور پہ اس کا مشرقی علاقہ ایکواڈور، پیرو اور چلی کے قریب کا، وہاں پہ سمندر کا پانی اچانک گرم ہو جاتا ہے. پانی کے گرم ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کے موسمی جو معمولات ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں. اس ٹرم کو ایل نینو کہتے ہیں اور یہ عام طور پہ دسمبر کے قریب وقوع پذیر ہوتی ہے اور دسمبر میں ہی تقریباً اس کا اختتام ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس دفعہ جو یہ پریڈکشنز ہے اب کافی بہتر ہوتی ہے پہلے کے مقابلے میں. میٹ آفس کی پریڈکشنز، اور ابھی تو آج کل انٹرنیٹ پہ آپ کو ساری دنیا کی پریڈکشنز جو ہیں وہ مل جاتی ہیں. ابھی آپ یہ جو فوکاسٹ کر رہے ہیں، یہ آگے کی 3 مہینے کی فوکاسٹ ہے، خود آپ کو جو آپ کے پاس ڈیٹا ہے، سائنٹیفک ڈیٹا ہے، جو جس چیزوں سے آپ اس کا انالیسس کرتے ہیں، کتنا اسٹرانگ ہے؟ آپ کو کتنا یقین ہے کہ اس دفعہ، جیسے کہ آپ نے کراچی کے بارے میں کہا کہ 6 اسپیل آئیں گے بارشوں کے، بڑے 6 سیزن ہوں گے، پورے ملک میں بارش زیادہ ہوگی، آپ کو کتنا کانفیڈنس ہے کہ یہ پیشن گوئیاں اس دفعہ مضبوط ہے؟ یہ جو ہماری اس وقت پیش گوئی ہے مانسون کے بارے میں، اس سے یہ مانسون کی پیش گوئی جو ہے اس کا اتفاق ہے اس ریجن میں تمام وہ عالمی ادارے جو مانسون کی پریڈکشن کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ جو آؤٹ لک ہے مانسون کی، یہ کافی قابل اعتبار ہے پلاننگ کے نقطہ نظر سے. اور اس میں بہت ساری چینجز بھی وقوع پذیر ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے یہ آؤٹ لک پیش کی تو ساتھ ہم نے یہ بھی شرط رکھی ہے کہ ہر مہینے اس کو اپڈیٹ کیا جائے گا. جو علاقائی اور عالمی تبدیلیاں رونما ہوں گی ویدر پیٹرنز میں، وہ بھی اس میں شامل کی جائیں گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر غلام رسول، ڈائریکٹر جنرل محکمہ موسمیات پاکستان. کہتے ہیں اس سال پاکستان میں دھواں دار بارشیں ہوں گی، معمول سے کہیں زیادہ بارشیں ہوں گی پورے پاکستان میں، اور خاص طور پہ سندھ کے ساحلی علاقوں میں. کراچی میں اس سال زیادہ بھرپور بارشیں ہونی ہیں، پچھلے 2 سال نہیں ہوئی، اس کی وجہ بھی بتائی ڈاکٹر صاحب نے، لیکن اس سال وہ کہتے ہیں کہ بہت بارشیں ہوں گی اور 5-6 آئیں گے بارشوں کے موسم اس مانسون کے دوران، اگلے 3 مہینوں کے دوران. اور کراچی میں بارش ہوگی، اس کا مانسون کا سیزن کراچی میں جنرلی جولائی میں ہوتا ہے، جہاں جبکہ گزشتہ سال صرف 12 ملی میٹر بارش ہوئی تھی، اور مگر اس کے باوجود اس وقت شہر ایک تالاب کا منظر پیش کر رہا تھا، جبکہ بارش کے چھینٹے ہی پڑے تھے کہ الیکٹرک نظام کے حوالے سے بھی شکایتیں پیدا ہوئی تھی اور آدھا شہر اس وقت تاریکی میں ڈوب گیا تھا. لیکن اگر بھرپور بارش ہو رہی ہے، جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دفعہ کی پیشن گوئی ہے، اور بھرپور بارش اگر ہوتی ہے تو پھر یقینی طور پہ وہ زمانہ یاد آئے گا جیسے کہ جون 2007 جب مانسون کے دوران کراچی میں آندھی اور طوفانی بارش سے 200 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے تھے، 107 بل بورڈز گر گئے تھے اور درجنوں لوگ اس اشتہاری بورڈز کی گرنے کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے تھے. کراچی کی وہ آفت، وہ بارشی آفت اب بھی یاد ہے.
بارش کے بعد پانی سے نکاسی کی صورتحال کراچی میں کیا ہوتی ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس شہر میں تقریباً 2 ندیاں، 13 بڑے نالے اور 200 کے لگ بھگ برساتی نالے ہیں۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ لانڈھی، کورنگی، ملیر، شاہ فیصل اور ملقہ علاقوں سے بارش کا پانی سمندر تک لانے 18 کلومیٹر طویل چکرا نالے کی طویل عرصے سے صفائی نہیں کی گئی ہے، یہ چوک پڑا ہے۔ نیو کراچی، نارتھ اعظم آباد، سرجانی، گلبرگ، لیاقت آباد، لسبیلہ تک 16 کلومیٹر طویل گجر نالے کے 80% مقامات ملبے اور کچرے سے بند ہو چکے ہیں۔ پتہ ہونا چاہیے کراچی کی انتظامیہ کو سولجر بازار نالہ، اردو بازار نالہ، محمود آباد نالہ، اس کے علاوہ اورنگی ٹاؤن کے بڑے برساتی نالے اس وقت کچرے سے لدے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ہم بتا دیں کراچی کی انتظامیہ کو آج کے بفر زون شفیق موڑ سے ضیاء الدین اسپتال تک موجودہ نالے میں جگہ جگہ تعمیراتی ملبے اور کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ یہ پوری صورتحال ہے جس میں سے اگر کراچی میں بارش ہو جاتی ہے اور جس طرح کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے، کراچی میں ایک سیلابی آفت ہوگی جو دیکھنے میں آئے گی۔ یہ نالے، یہ برساتی نالے بری طرح سے اٹے ہوئے ہیں کچرے، کوڑے اور تعمیراتی سامان سے۔ اس طرف توجہ ہونا دور دور کی بات ہے۔ اس پوری صورتحال کے حوالے سے جو کیفیت پیدا ہونے والی ہے اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے جناب فہیم زمان خان نے، جو سابق ایڈمنسٹریٹر ہیں کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی۔ بہت بہت شکریہ فہیم صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ اس سال پھر غیر معمولی بارشوں کی اس وقت پیشن گوئی ہے اور خاص طور پہ اس سال کے لیے بہت زیادہ ہے۔ کیا اقدامات اب تک ہو جانے چاہیے تھے آپ کے خیال میں اس قسم کی بارش کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کراچی میں؟ دیکھیے بیچاری انتظامیہ کیا اقدامات کرے گی، آپ بھی جانتے ہو، میں اس کی جو بساط ہے وہ ہے ہی کیا۔ دیکھیے جو نالے ہیں کم سے کم ان کی صفائی کروا لیجئے، ان کے جو چوکنگ پوائنٹس ہیں وہ KMC، کنٹونمنٹ بورڈ، واٹر بورڈ اور جو دیگر ہمارے لینڈ اوننگ ایجنسیز ہیں ان کے لوگوں کو اچھی طرح سے پتہ ہے، ان کو تاریخی ڈیٹا موجود ہے کہ پانی بارشوں کا چوک کہاں پر کرتا ہے، اس جگہ کو کلین کرا لیجئے۔ آپ نے جو آپ کے پاس سوئچ کی جو جیٹنگ مشینز اور سکشن مشینز لگی ہوئی ہیں، جو سوئچ لائنز آپ کی چوک پڑی ہیں، خدارہ ان کو صاف کرا لیجئے۔ ایسے تمام لوگ جو کچی آبادیوں میں ان نالوں کی مار پہ بیٹھے ہیں ان کو وہاں سے منتقل کرا دیجئے، ان کو وہاں سے ہٹا دیجئے۔ اور اگر بارش ہوتی ہے تو ایک چیز کہلاتی ہے رین ایمرجنسی۔ جتنے گینگز ہیں، یہ سویپرز کے، واٹر بورڈ کا عملہ، کنٹونمنٹ بورڈ کا عملہ، ان کی چھٹیاں منسوخ ہونا چاہیے، ان کو اپنی اپنی جگہوں پہ موجود ہونا چاہیے، ان کے پاس پمپس اور گاڑیاں چلانے کے لیے پیٹرول اور ڈیزل ہونا چاہیے۔ یہی کر لیں، بڑی بات ہے، اس کے علاوہ بیچاری انتظامیہ کیا کر سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اچھا یہ تو پورے شہر کا حال ہے، جو متمول جو بہت پوش علاقے سمجھے جاتے ہیں، DHA وغیرہ، بارش میں یہ بھی ایک تیلابی منظر پیش کرتا ہے۔ گو کہ کچھ اقدامات کیے گئے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں۔ DHA وغیرہ میں آپ کے خیال میں اب صورتحال قابو میں ہو گئی ہے؟ کیونکہ جب بارشیں آتی ہیں تو اس کے بھی بڑے بڑے علاقے اور حصے جو ہے وہ مکمل ڈوب جاتے ہیں۔ دیکھیں پھر وہی بات ہے، DHA اور جو اوسطاً جو کراچی کا جو DHA ہے اس کا سطح سمندر سے جو لیول ہے وہ 8-10 فٹ بلند ہے۔ اگر ایک جو بہت مشکل مسئلہ تھا وہ تو آپ نے منظور کالونی کی چینلائزیشن کر دی، گورنمنٹ آف سندھ نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے کی فنڈنگ سے وہ کرا دی، تو اس کی وجہ سے اب فیز 4 وغیرہ میں جو ہے پانی اس طرح نہیں کھڑا ہوتا جس طرح سے کھڑا ہوتا تھا۔ باقی چونکہ وہ ایک یہ بالکل فلیٹ ایریا ہے تو پچھلے دنوں جو ہے بیچ جیسے خیابان سحر اور کئی سڑکوں کے بیچ میں کھدائی کر کے ان کے اندر نالے بنا کے ان کے اوپر گریٹنگز رکھ دی گئی تھیں۔ اچھا وہ چونکہ پچھلے 2-3 سال سے بارشیں ہوئی نہیں تو وہ کچرا وچرا بھر گیا ہے، خدا رہا ان گریٹنگز کو ہٹائیے، کچرا صاف کر دیں تاکہ جب بارش ہو۔ دیکھیے کراچی میں پانی کھڑا ہوگا، یہ اس سے کوئی مفر نہیں ہے، اس سے کوئی فرار نہیں ہے۔ کراچی کی جغرافیائی جو سچویشن ہے وہ ایسی ہے، مگر اس پانی کو نکل جانا چاہیے۔ دیکھیے اگر ہائی ٹائیڈ ہے تو پانی کو تھوڑا سا زیادہ وقت لگے گا نکلنے میں، لو ٹائیڈ ہے تو جلدی نکلے گا، مگر یہ جب ہوگا جب آپ بنیادی صفائی کی احتیاطی تدابیر لیں گے۔
اگر آپ نالوں کی صفائی نہیں کریں گے، ان کے بینڈز کو کلین نہیں کریں گے، نالوں میں پانی جانے کی جو جگہیں ہیں ان کو آپ جو ہے کھلا نہیں چھوڑیں گے. اگر آپ نے نالے کے اوپر کوئی بند کر دیا ہے تو پانی نالے میں انٹر کہاں سے ہوگا؟ بہت بہت شکریہ جناب فہیم زمان خان، بہت ہی اہم مشورے دے رہے تھے، راستہ دکھا رہے تھے، کیونکہ اگر بارشیں اسی انداز کی ہوئی جیسی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، پورے ملک کا تو سیلابی صورتحال ہوگی، اس کی تیاری کی ضرورت ہے. لیکن کراچی شہر جو ہے اس میں سیلابی آفت، بارشی آفت جو ہے وہ بھرپور طریقے سے نمایاں ہوگی، کیونکہ شہر کے تمام برساتی نالے کچرے کوڑے سے بھرے ہوئے ہیں، صفائی کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا ہے، اور یہ جیسی ہی بارشیں ہوں گی اس کا منظر معاف کیجیے گا دیکھنے سے تعلق رکھتا ہوگا. حکومت کو چاہیے، قائم علی شاہ وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پہ جاگیں، ورنہ یہاں پر بہت بڑی خدا نخواستہ ہنگامی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے بارشوں کے بعد. کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ بالآخر کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے حکومت سندھ کا کسی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. جی ہاں، پتھر آج رکھا گیا ہے. 5 کلومیٹر طویل اورنج لائن میٹرو لائن کا آج افتتاح کیا ہے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے. لیکن جو اصل لائنیں ہیں جو کہ کئی کلومیٹر لمبی ہوں گی، جو بلو لائن یا ریڈ لائن، اس کا فی الحال کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن جس کا پتھر آج رکھ دیا گیا ہے سنگ بنیاد، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. ویلکم بیک. وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف نے کراچی کے پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اب سے چند ماہ قبل ایک بہت بڑے منصوبے کا، کراچی گرین لائن منصوبے کا افتتاح کیا تھا. یہ میٹرو منصوبہ ہے جس کے ذریعے کراچی کے ایک کونے کو دوسرے کونے سے ملایا جائے گا. تقریباً 25 کلومیٹر طویل گرین لائن پہ بھرپور طریقے سے کام بھی شروع ہو گیا ہے، اور بہت ہی بھرپور انداز سے اس میں کام کامیابی سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. کراچی دارالحکومت سندھ کا، اب حکومت سندھ نے بھی کراچی کے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ایک منصوبے کا اعلان کیا ہے. آج اس کا سنگ بنیاد رکھا ہے، اور مگر یہ ہے محض 4.5 کلومیٹر طویل اورنگی ٹاؤن کے ٹی ایم اے چوک سے بورڈ آفس چوک تک ملانے والی اورنج لائن، جو کہ دراصل گرین لائن کا ایک آف شوٹ ہوگا، جو وزیر اعظم کے پروجیکٹ گرین لائن سے ملے گی. 4.5 کلومیٹر طویل یہ منصوبہ ہے جس کا آج سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے اس کا سنگ بنیاد رکھا ہے. 1 ارب 90 کروڑ روپے کا اس کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ 9 مہینے کے اندر تکمیل تک پہنچ جائے گی. اس حوالے سے بات بہت اہم ہے کہ گرین لائن کے حوالے سے بھی حکومت سندھ کو کئی کام کرنے ہیں. مثال کے طور پہ اسٹیشنز بنانے ہیں، ٹکٹنگ کا نظام بنانا ہے، وہ اتھارٹی قائم کرنی ہے جس کے ذریعے یہ پبلک ٹرانسپورٹ کے منصوبے، یہ ریپڈ ٹرانسپورٹ کے منصوبے بنائے جائیں گے. اس سلسلے میں بھی ابھی فی الحال کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. لیکن بہرحال آج سنگ بنیاد یعنی کہ پتھر رکھ دیا گیا ہے. اورنج لائن 4.5 کلومیٹر طویل ہوگی. اس کے بارے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں خصوصی رپورٹ جو ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر نے ترتیب دی. وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے کراچی کے اورنج لائن میٹرو بس منصوبے کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا. سندھ حکومت کا کراچی میں میٹرو بس کا شروع ہونے والا یہ پہلا منصوبہ ہے. تقریب کو بتایا گیا ہے کہ یہ منصوبہ 1 سال پہلے شروع ہونا تھا، اور جو اس کا ایسٹیمیٹ تھا وہ تقریباً 1.5 ارب روپے کے آس پاس تھا، 1.5 ارب سے کچھ کم کا تھا. جو پچھلی بڈ آئی تھی وہ آئی تھی 2.2 بلین روپیز، یعنی وہ ہمارے ایسٹیمیٹ سے تقریباً 80% زیادہ تھی. ہم نے پیسے بچانے کے لیے اپنے سی ایم کی ہدایت پہ اس بڈ پروسیس کو ختم کیا. 4.5 کلومیٹر لمبی یہ نئی سڑک اورنگی ٹاؤن کے ٹی ایم اے چوک سے ناظم آباد بورڈ آفس تک تعمیر ہوگی. منصوبہ 9 ماہ میں مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن علاقے کے لوگوں کے اپنے خدشات ہیں. یہ آج ہمارے چیف منسٹر صاحب کی بڑی مہربانی، وہ آ کر کے یہاں پر سنگ بنیاد رکھا ہے، اور ان سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وقت پہ وہ پورا کر دیں، ورنہ یہاں تو لوگ آتے ہیں افتتاح کر کے چلے جاتے ہیں، کام نہیں ہوتا ہے. افتتاح تو ہو جاتی ہے لیکن اختتام نہیں ہوتا، اس کو اتنا ڈیلے کر دیا جاتا پروگرام کو. آپ دیکھیں جگہ جگہ پہ گٹر کا پانی، طہارت نام کی چیز ختم ہو گئی ہے. اورنج لائن سڑک کی تعمیر کے لیے پانی، گیس اور ٹیلی فون کی زیر زمین لائنوں کی تبدیلی کے کام ریکارڈ میں تو مکمل ہو گئے ہیں، لیکن زمین پر صورتحال مختلف ہے. یہ کھود کے گئے 1.5 مہینہ ہو گیا، سمجھا آگے دیکھ ہی نہیں رہے، پبلک آ رہی ہے، گر بھی جاتے ہیں اس میں لوگ. حکومت سندھ کراچی کے لیے تیز رفتار میٹرو بسیں چلانے کے لیے 3 اور منصوبے بھی تعمیر کا اعلان کر چکی ہے، لیکن یہ اعلانات ابھی تک صرف کاغذوں میں ہیں. ریڈ لائن کے لیے
ڈیزائن ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے معاملے سے ہو رہا ہے جو کہ جولائی میں کمپلیٹ ہو جائے گا. بلو لائن منصوبے کی صورتحال یہ ہے کہ ایک پرائیویٹ کمپنی کی طرف سے گورنمنٹ آف سندھ کو انسالیسیٹڈ پروپوزل ریسیو ہوا تھا. اس انسالیسیٹڈ پروپوزل کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے ایگزامن کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کنسلٹنٹس اپوائنٹ کیے ہیں. کراچی میں میٹرو بس کا گرین لائن کے نام سے ایک اور بڑا منصوبہ بھی ہے. وفاقی حکومت کی فنڈنگ سے تعمیر ہونے والے اس منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے، لیکن حکام اس منصوبے کے مکمل ہونے میں بھی 6 ماہ تاخیر کی بات کر رہے ہیں. کیمرامین مرسلین احمد کے ہمراہ پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ کے لیے اختیار کھوکر، کراچی. کراچی کے لیے شدید کلیدی ضرورت ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی، اس قسم کا پبلک ٹرانسپورٹ جو لاہور، ملتان اور راولپنڈی وغیرہ میں چل رہا ہے. ابھی کراچی میں یہ کم از کم 1 سال دور ہے، اس کی ابتدا ہونی کم از کم 1 سال دور ہے. وقفہ، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، جس کے بعد ہماری آج کی دوسری اہم خبریں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. پورا پاکستان متحد ہے امریکہ کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ اس کا حالیہ ڈرون حملہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ تھا اور پاکستان اب اس قسم کے کسی حملے کو برداشت نہیں کرے گا. یہ 2 ٹوک پیغام آج ایک بار پھر امریکہ کو دیا جب امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے پاکستان اور افغانستان رچرڈ اولسن اور امریکی افواج کے افغانستان میں سربراہ جنرل جان نکلسن آج اسلام آباد آئے اور انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف اور پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر خارجہ جناب سینیٹر سرتاج عزیز اور پاکستان کے دوسرے سیاسی قائدین سے ملاقات کی. پورا پاکستان اس معاملے میں متحد ہے اور اس کی تصویر بھرپور طور پہ نظر آئی تھی جب یہ امریکی ڈرون حملہ ہوا تھا اب سے کچھ روز قبل. لیکن آج کی اہمیت یہ ہے کہ آج اس امریکی وفد کو، اس اعلیٰ سطحی امریکی وفد کو پاکستان کی فوجی قیادت چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف اور پاکستان کی حکومت کی جانب سے وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ جناب سرتاج عزیز نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ آئندہ اس قسم کی کارروائی اگر ہوتی ہے، اگر آئندہ کوئی امریکی ڈرون پاکستان کے سیٹلڈ ایریاز کی طرف آتا ہے جیسے کہ بلوچستان میں آیا تھا، وہ ایک سرخ لائن ہوگی. اس کو اگر سرخ لائن کو عبور کرتا ہے امریکی اور امریکی ڈرون طیارہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور اس نوعیت کی کوئی اور کارروائی کرتا ہے تو پاکستان اپنے تمام آپشن استعمال کرے گا. امریکہ کو باخبر ہونا چاہیے کہ پاکستان اپنی سالمیت کا بھرپور دفاع کرے گا، بھرپور انداز سے ایسی بھی کسی بھی کارروائی کا جواب دیا جائے گا، جس کا مطلب ماہرین یہ لے رہے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے امریکہ کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان اگر اپنے تمام آپشن استعمال کرے گا تو اس میں یہ آپشن بھی شامل ہے کہ اس ڈرون پر کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ بہت راست قدم ہے جو کہ آج لیا گیا ہے اور یہ پیغام بالکل 2 ٹوک انداز میں، کھرے انداز میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے واضح کیا کہ اور اس میں کوئی انہوں نے کہا کہ ابہام نہ رہے کہ اس قسم کی کارروائی پاکستان اپنی سالمیت کے پر ہونے والے کسی بھی حملے کے جواب میں کرے گا. آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کی جو امریکی وفد سے ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ بلوچستان میں امریکی ڈرون حملہ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف ہے. جنرل راحیل شریف نے امریکہ کے اس اعلیٰ سطحی وفد سے کہا ڈرون حملے نے آپریشن ضرب عضب کی کامیابیوں پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں. پاک فوج نے بلا امتیاز تمام دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم کیے ہیں. امریکی سفیر رچرڈ اولسن اور امریکی افواج کے سربراہ جان نکلسن کو جنرل راحیل شریف نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ غیر محفوظ سرحد اور 30 لاکھ افغان مہاجرین ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے. تمام اسٹیک ہولڈرز کو پاکستان کو درپیش چیلنج کی نوعیت کو سمجھنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں عدم استحکام کا الزام پاکستان پر لگانا بڑی بدقسمتی ہے. افغانستان میں مقیم دہشت گرد ملا فضل اللہ اور اس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے، یہ بہت اہم معاملہ ہے جو جنرل راحیل شریف نے آج امریکی وفد کے سامنے ایک بار پھر اٹھایا. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو بدترین دہشت گردی، انسانیت کا صفاقانہ قتل کرنے والے لوگ جو کہ بہرحال اس کا پھر بھرپور طریقے سے اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، وہ افغانستان میں بیٹھ کے کارروائیاں کرتے ہیں، مگر امریکی ڈرون طیارے اور امریکی انٹیلیجنس اور افغان انٹیلیجنس ان کو نہیں ڈھونڈ پاتی. یہ بھی بتایا گیا کہ را اور افغان انٹیلیجنس این ڈی ایس
किसी दुश्मन और NDS और इस जैसी दूसरी दुश्मन एजेंसी को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत नहीं दी जाएगी। हालिया दिनों में गिरफ्तार होने वाले रॉ के एजेंट से मतलूब मालूमात से जो मालूमात हासिल हुई है, कुलभूषण यादव और इसके अलावा जो NDS का एक बड़ा गिरोह पाकिस्तान में हालिया दिनों में पकड़ा गया है, इसकी पूरी मालूमात भी अमरीकी वफ्द के सामने रखी गई कि किस तरह से ये बराह रास्त अमरीकी ये भारतीय और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी बराह रास्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई कर रही। आज ही दफ्तर खारजा में भी इसी अमरीकी वफ्द को मुशीर खारजा जनाब सरताज अजीज ने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और बताया कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका का साथ दिया है। ताहम बलूचिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमले से पाकिस्तान को एतमाद को शदीद ठेस पहुंची है। आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पाकिस्तान की जानिब से एक मुत्तहिदा पैगाम दिया गया है। इससे पहले पाकिस्तान की सियासी क़यादत दो टोक अंदाज में मुत्तहिद अंदाज में अमरीका को ये पैगाम दे चुकी है कि उसका ड्रोन हमला पाकिस्तान की सालमियत पर हमला था। States conducted a airstrike targeted Taliban leader Mullah Mansour. बड़ा सख्त एहतजाज है। ये पाकिस्तान की जो है वो सॉवरेनिटी जो है उसको अपना उसके खिलाफ है। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। कोई जवाज काबिल कबूल नहीं है। ड्रोन अटैक को हम भरपूर अल्फाज में कंडेम करते हैं। ड्रोन हमले हो रहे हैं, हम कहते हैं और तो बात को दिखा और आराम के साथ वो करके चले जाते हैं। हम किसी भी मुल्क को ये इजाज़त नहीं देते हैं कि वो हमारे मुल्क के अंदर आकर कार्रवाइयाँ करें। ये पहली बार है कि आज पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका को ये बताया गया कि इस किस्म का दूसरा कोई हमला किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगा। पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान की दिफाई अफवाज के पास बहरहाल इसकी पूरी कुव्वत और सख्त मौजूद है कि इस किस्म की कोई भी कार्रवाई, कोई भी ड्रोन अगर पाकिस्तान की हदूद में आता है, कार्रवाई करता है, पाकिस्तान को इस सिलसिले में एतमाद में नहीं लिया होता है, तो वो कार्रवाई उसका रद्द अमल हो सकता है। और पाकिस्तान के पास ये कुव्वत मौजूद है कि ड्रोन तैयारे को गिराया जा सकता है। ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा से पाकिस्तान के पास ये कुव्वत मौजूद है। इसका बरमिला इजहार सन 1910 में उस वक्त के पाकिस्तान की फौज एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल राव कमर सुलेमान ने किया था। अगर आपको याद हो, जब इंडिया के साथ पाकिस्तान का स्टैंड ऑफ हुआ था 2001 और 2002 में, जब इंडियन फोर्सेस भी और हमारी फोर्सेस भी बॉर्डर पे लगी हुई थी, उस वक्त हमने एक इंडिया का UAV गिराया था। ये 2002 की बात है। कसूर के करीब उनका एक UAV गिराया था, जो हमने हवाई जहाज़ से F-16 से उसको मार के डिस्ट्रॉय किया था। ड्रोन को या कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लाई कर रहा हो एयर में, उसको हिट करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ये इस किस्म का बरमिला इजहार और दो टोक अंदाज में पाकिस्तानी कौम की जानिब से जो पैगाम आज अमेरिकन को दिया गया है, इस अमरीकी वफ्द को दिया गया है, और इस वक्त जो खित्ते की पूरी सूरत हाल है, इस पर हम बात करते हैं। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक नामवर सिफारतकार, पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर, चाइना में भी सफ़ीर रह चुके हैं, जनाब मसूद खान हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त जो ये पूरी सूरत हाल है, खान साहब, ये अमरीकी ड्रोन हमला, फिर अफगानिस्तान की इस अंदाज से गुफ्तगू, अशरफ गनी की गुफ्तगू में चेंज, और फिर ये अमरीका का पूरा अंदाज है, ये क्या पैगाम क्या है और इस हवाले से हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? आपने दुरुस्त फरमाया कि वो सदर कारज़ाई का लबो लहजा इख्तियार किया उन्होंने हाल ही में। मैं उससे बढ़ के कहूँगा कि उनका लबो लहजा कुछ हिंदुस्तान से और कुछ अमेरिका के लबो लहजे से मिलता है, लिहाजा वो ज़मीनी हक़ाइक़ से अपने आप को दूर कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक दूसरे के साथ बहुत गहरे तरीके से वाबस्ता हैं और वो गैरों की ज़बान बोल के अपने मसाइल हल नहीं कर सकते। गैरों से ये मैं ये नहीं कहना चाहता कि अमेरिका की इस इलाके में दिलचस्पी नहीं है या हिंदुस्तान के कोई मुफादात नहीं है अफ़गानिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का रिश्ता अटूट है, बहुत गहरा रिश्ता है। लिहाजा इस रिश्ते में इस किस्म की शिकायत करने के बजाय हमें मिलकर कोई हल ढूंढने चाहिए। हम बहैसियत रियासत अफ़गानिस्तान के सामने जवाबदेह नहीं हैं, लेकिन दो बरादर रियासतों के तौर पर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम मिलजुल कर जो मसाइल हमारे सामने हैं उनको हल करने के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। और पाकिस्तान ने क्या नहीं किया। अभी भी आप देखें
کہ کتنے مہاجرین افغان مہاجرین پاکستان کی سرزمین پہ موجود ہیں، اور اس کے بعد افغانستان کی سرحد سے دہشت گرد ادھر آتے ہیں، اس کے بعد ایلیسٹ ٹریفکنگ ہوتی ہے. تو اس کے سارے زخم کس کے جسم پہ لگتے ہیں؟ پاکستان کے جسم پہ لگتے ہیں. اچھا، اوورآل خطے کی جو صورتحال ہے، پاکستان کے اس وقت جو تعلقات ہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، بھارت ایک طرف ہے، پھر افغانستان کے ساتھ تعلقات جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، ایران کے ساتھ بھی تعلقات، ہمارے مطلوبہ شاید تعلقات نہیں ہیں. کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں اپنی طرف سے؟ ہمیں کچھ کرنا چاہیے کہ بہرحال اس صورتحال کو بدلنا ہوگا اور اس میں بہتری لانی ہوگی. دیکھیے، کچھ ہماری ذمہ داری ہوگی، کچھ ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن اگر آپ نے ہندوستان کے سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2-3 سال سے آپ نے کوئی غلطی نہیں کی. ریاست نے خلوص نیت کا مظاہرہ کیا ہے، سفارتی کوششیں کی ہیں، کسی طریقے سے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جائے. ہندوستان کا رویہ بہت جارحانہ تھا، ان کا لب و لہجہ بہت تلخ تھا، تند و تیز تھا. اس کے باوجود ہم نے ہر چیز برداشت کی. خاص طور سے ہمارے وزیر اعظم نے قدم قدم پر ان کو مذاکرات کی دعوت دی، اور انہیں اس سلسلے میں ملک کے اندر بھی تنقید کا نشانہ بننا پڑا. افغانستان کے سلسلے میں ہمارے وزیر اعظم، ہمارے چیف آف آرمی سٹاف، اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ISI کے چیف، اس کے علاوہ باقی جو ہمارے کابینہ کے ارکان ہیں وہ وہاں گئے، کابل سے لوگ مہمان ہمارے پاس آئے. تو کوشش میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی. اختلافی موضوع جو ہے، معاملہ جو ہے، وہ افغان طالبان کا ہے. ہم ان کے خلاف عسکری کارروائی نہیں کر سکتے تھے. ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں، تحریک طالبان پاکستان کے خلاف، لیکن ہم نے اپنے اور افغان طالبان کے درمیان فاصلہ بڑھایا ہے. ہم نے ان کو متنبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان میں دہشت گردی یا تشدد کے راستے کو ترک کریں اور مذاکرات کی میز کی طرف لوٹیں. لہٰذا اس میں بھی ہم نے کوئی غلطی نہیں کی. تو یہ کہ جو دوسروں کی طرف سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ان کے سلسلے میں پاکستان کو گردن زدنی نہیں قرار دیا جا سکتا. ایران کے ساتھ ہم محنت کر رہے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ کا ایک نقطہ بجا ہے کہ ہمیں ان تمام جو کچھ بھی ہم کرتے رہے اقدامات، اگر وہ مؤثر ثابت نہیں ہوئے تو ہمیں اپنی حکمت عملی کے اوپر ایک مرتبہ پھر نگاہ دوڑانی چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا نئے انیشیٹوز لینے چاہیے تاکہ جن مسائل کا ہم شکار ہیں ان کو کسی طریقے سے ہم حل کر سکیں. بہت بہت شکریہ. جناب مسعود خان ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. بالآخر اعلان ہو گیا ہے 29 جون کو کراچی، حیدرآباد وغیرہ کے میئر کا انتخاب ہوگا. یہ میئر کیا ہوگا؟ بیچارہ کاٹ کا الو ہوگا، کیونکہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں گے، مگر بہرحال میئر ہوگا. اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کا اور حیدرآباد کا اس حوالے سے دوسری بھی بہت اہم پیچیدگیاں ہیں جو سامنے آ سکتی ہیں. اس پر ہم بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. جتنا اس معاملے کو طول دیا جا سکتا تھا دیا گیا. ان الیکشنز کو جو کہ بلدیاتی الیکشنز کہلائے جاتے ہیں 5 سال تاخیر سے کیا گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کو احکامات در احکامات دینے پڑے. الیکشن ہو گئے تو اس کے بعد دوسرے مراحل پھنس گئے، لیکن بالآخر اب اعلان ہوا ہے کہ کراچی، حیدرآباد سمیت سندھ بھر میں میئرز اور ڈپٹی میئرز اور چیئرمینز کا الیکشن 29 جون کو اب ہوگا. یونین کاؤنسل، یونین کمیٹی کے منتخب اراکین ووٹ دیں گے اور 4 جولائی کو میئر، ڈپٹی میئر اور چیئرمین جو ہیں وہ اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیں گے. بالآخر یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور اس حوالے سے اب کارروائی ہونے والی ہے. ان میئرز اور ڈپٹی میئرز جن کا نام میئر اور ڈپٹی میئر ہوگا، ان کے کیا اختیار ہوگا اس کا ذکر تو آگے کرتے ہیں. سندھ میں بہرحال اتنا ہو گیا ہے، لیکن پنجاب کا حال تو ہم سے سندھ سے بھی برا ہے. پنجاب میں اب تک مخصوص نشستوں پر بلدیاتی نمائندوں کا انتخاب ہی نہیں ہو سکا ہے اور میئر اور ڈپٹی میئرز کی باری ابھی بہت دور ہے اور اس کا فی الحال دور تک کہیں ذکر ہی نہیں ہے. سندھ میں 3 مراحل کے بعد پچھلے سال 5 دسمبر کو بلدیاتی الیکشن مکمل ہوئے تھے اور اس سال 14 جنوری کو بلدیاتی ممبرز نے حلف اٹھا لیا تھا، لیکن ایک وجہ یا دوسری وجہ کے بعد تقریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں ابھی تک میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب نہیں ہوا ہے. یاد رہے کہ یہ الیکشنز، بلدیاتی الیکشن سپریم کورٹ کے در احکامات کے بعد تقریباً 10 سال بعد سندھ میں اور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، جبکہ الیکشن مکمل ہونے کے 6 مہینے بعد میئرز اور بلدیاتی
دوسرے بلدیاتی نمائندے اپنی ذمہ داریاں اٹھانے سے قاصر ہیں اور ابھی تک یہ صورتحال مکمل طور پہ منجمد ہے۔ سندھ میں بہرحال یہ جب بلدیاتی حکومتیں آ بھی جائیں گی تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے۔ حکومت سندھ نے یہ بات یقینی بنائی ہے کہ تمام قوانین کو بدل دیا جائے اور ان بلدیاتی اداروں کو عملاً مکمل بے اختیار کر دیا جائے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو میئر کہیں گے، چاہے کراچی، حیدرآباد کا یا سکر کا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو۔ لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل کئی بار اس میں ترمیم کی گئی ہے اور اسے اسمبلی سے پیپلز پارٹی نے اپنی اکثریت کی بیس پہ منظور کرا لیا ہے۔ مالیاتی اور انتظامی اختیارات خود حاصل کر لیے ہیں۔ بلدیاتی حکومتوں کے پاس میئر، ڈپٹی میئر کے پاس کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ یہ سٹی ناظم ہوں گے، میئر ہوں گے، ان کے پاس کیا اختیار ہوں گے، وہ کتنے بااختیار ہوں گے، آئیے اس کی جھلک دکھاتے ہیں ایک رپورٹ میں جو کہ ہمارے نمائندہ خصوصی شاہزیب سیلانی نے مرتب کی۔ بلدیاتی حکومت کے ماتحت جن اداروں کا سربراہ یا چیئرمین پہلے سٹی ناظم ہوتا تھا، نئے نظام کے تحت ان اداروں کا سربراہ میئر نہیں بلکہ وزیر بلدیات سندھ ہوگا۔ KBCA سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں بدل کر وزیر بلدیات کے ماتحت آ چکی ہے۔ واٹر بورڈ پہلے ناظم کے ماتحت ہوتا تھا، اب اس کے چیئرمین وزیر بلدیات ہیں۔ KMC کے میونسپل کام اور 6 ارب روپے کے فنڈز سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو منتقل ہو چکے ہیں۔ KMC ہاؤسنگ، پلاننگ اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا اختیار سندھ حکومت کو منتقل کیا جا چکا ہے۔ ماس ٹرانزٹ کا منصوبہ پہلے ہی سندھ حکومت کے محکمہ ٹرانسپورٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ گریڈ 17 اور اوپر کے تمام افسران کے تبادلے اور تقرریاں سیکرٹری بلدیات کے پاس ہیں۔ لوکل گورنمنٹ کی زمین کی لیز اور رجسٹری کا اختیار بھی سندھ حکومت لے چکی ہے۔ KMC کے ہسپتال مثال کے طور پر عباسی شہید، سوبراج اور دیگر ہسپتالوں کے انتظامی اور مالیاتی اختیارات بھی سندھ حکومت لے چکی ہے۔ KMC اسکولوں میں بھرتیاں اور فنڈز کا استعمال بھی سندھ حکومت طے کرتی ہے۔ جنرل مشرف کے نظام میں ناظم کے پاس مجسٹریٹ کے عدالتی اختیارات ہوتے تھے، نئے میئرز کے پاس یہ اختیارات نہیں ہوں گے۔ تو پھر نو منتخب نئے میئرز کریں گے تو کیا کریں گے؟ ان کے پاس جو بچے کچھ اختیارات ہیں ان میں شہری دفاع، محکمہ فائر بریگیڈ، اسٹریٹ لائٹس کی صفائی، قومی دنوں پر شہر کو سجانا، سلاٹر ہاؤسز کی نگرانی، پبلک ٹوائلٹ کی دیکھ بھال، کتا مار مہم اور تجاوزات کا خاتمہ شامل ہیں۔ تو میئر اور ڈپٹی میئر ہوں گے، کام ہوگا کتا مار مہم اور تجاوزات کا خاتمہ۔ اور ابھی ان بے اختیار میئرز کے حوالے سے بھی کئی تنازعات باقی ہیں۔ کراچی اور حیدرآباد میں متحدہ قومی موومنٹ کو اکثریت حاصل ہے، میئر اور ڈپٹی میئر دونوں بڑے شہروں میں متحدہ قومی موومنٹ کے ہوں گے مختلف علاقوں میں، مگر یہ کہ متحدہ قومی موومنٹ کے اپنے مسائل ہیں۔ کراچی آپریشن کے حوالے سے اس کے اپنے مسائل ہیں۔ MQ اعلان کر چکی ہے کہ کراچی کے میئر کے لیے اس کے امیدوار وسیم اختر ہوں گے۔ وسیم اختر کے حوالے سے کئی اس وقت مقدمات ہیں۔ وسیم اختر کے حوالے سے کئی کیسز ہیں جو سامنے آئے ہیں۔ رینجرز کہتی ہے کہ کئی اہم معاملات میں انہیں وسیم اختر سے پوچھ گچھ بھی کرنی ہے، مگر یہ بھی ایک تنازع ہے جو کہ سامنے آئے گا۔ دیکھتے ہیں 29 جون کو ہوگا کیا۔ MQM کی اس سلسلے میں کیا تیاری ہے یہ ہم پوچھیں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب ریحان ہاشمی نے، جو کہ ایک اہم نشست کے امیدوار بھی ہوں گے 29 جون کو ہونے والے انتخابات کے حوالے سے۔ ریحان ہاشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ MQM نے طے کر لیا ہے کہ یہ جو اب الیکشنز ہونے والے ہیں میئر، ڈپٹی میئرز وغیرہ کے جہاں جہاں اس نے کنٹیسٹ کرنا ہے اس کے حتمی امیدوار کون ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ کی تو واضح اکثریت تھینکس ٹو سپریم کورٹ کے جن کے احکامات کی بدولت وہ جو نان پینڈنگ ایک الیکشن ہونا تھا لوکل باڈیز کا، وہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد ہوا۔ اب جیسا بھی ہوا تمام تر نگرانی میں ہوا، اس میں متحدہ قومی موومنٹ ابھر کر سامنے آئی جس نے اپنی واضح اکثریت ثابت کی پوری پاکستان کے سامنے۔ حتمی اعلان نامزد امیدوار برائے وسیم اختر بھائی اور ارشد وورا بھائی شریف کر دیا گیا ہے۔ باقی اعلانات آپ کو انشاءاللہ قریب 2-4 دن میں متوقع ہیں جو کہ پارٹی لیڈرشپ کو اناؤنس کرے گی۔ ریحان صاحب، وسیم اختر صاحب کا نام پہلے کئی بار آ چکا ہے اور آپ نے بتایا کہ حتمی امیدوار ہیں کراچی کے میئر کے، مگر ان کے حوالے سے جو کیسز ہیں جو رینجرز کو وہ مطلوب ہے اور یہ تمام جو معاملات ہیں پارٹی اس کو کنسیڈر نہیں کر رہی کیونکہ ان کا معاملہ پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں باقاعدہ وسیم اختر ہوں یا دیگر رہنما ہوں جو کہ الیکشن کنٹیسٹ کر کے آئے ہیں اور جو کہ ماضی میں بھی بڑی اہم ذمہ داریوں پہ بھی فائز رہے ہیں، عوام کی خدمت کرتے رہے ہیں، موجودہ دور کو بدقسمتی سے ایسا ہے، مجھے بولنے کی اجازت دیں کہ صرف تالی بجانے کے جرم میں بھی FIR درج کر دیا ہے، تو کہیں پانی مانگنے کے اوپر اور
माफ़ कीजिएगा जनाब, रेहान हाशमी का राब्ता हमसे मुनक़ता हुआ है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे। हमारे इस प्रोग्राम में चर्चा रहा है जनाब फारूक सत्तार के घर PIB कॉलोनी में जो रेंजर्स गई थी, उसके अतराफ में गई थी, उस हवाले से एक तनाज़ा खड़ा हुआ था। जनाब फारूक सत्तार ने हमारे इस प्रोग्राम में आया था कि मामला कामरान फारूकी के हवाले से था। उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में कहा था कि अगर रेंजर्स को कामरान फारूकी जो मेंबर सूबाई असम्बली है MQM के मतलूब थे तो वो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की जाती। कामरान फारूकी के हवाले से जो मालूमात है या उस पर इल्ज़ामात हैं वो हमारे साथ शेयर किए जाने चाहिए थे, हमारा ये हक़ है। जनाब फारूक सत्तार ने दावा किया कि उन्हें इस मामले में उनकी पार्टी को बिल्कुल मुत्तला नहीं किया गया। जैसे ही जनाब फारूक सत्तार की बात ख़त्म हुई, हमें DG रेंजर्स जनाब मेजर जनरल बिलाल अकबर का फ़ोन आया और उन्होंने इस हवाले से कई अहम मालूमात दी, जिसमें ये बात भी शामिल थी कि जनाब फारूक सत्तार के साथ तमाम मालूमात शेयर की गई थी। अब ये मामला काफ़ी एक मैच फंस सा गया है जनाब फारूक सत्तार के लिए। उनके लिए इस सूरत हाल से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कैसे ही हम आपको दिखाते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। MQM के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार इस वक्त एक मुश्किल में फंसे नजर आते हैं। ये सियासी मुश्किल भी है और उनके लिए ज़ाती मुश्किल भी है। इसका ताल्लुक हमारे बुध के प्रोग्राम से है, जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के डिप्टी कन्वीनर जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार ने हमारे इस प्रोग्राम में, जिसमें मौजूद बहस था वो मुबैना छापा जो रेंजर्स ने उस इलाके में मारा जहाँ डॉक्टर फारूक सत्तार रहते हैं, इस दौरान जो बातचीत हुई उसमें जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार ने बताया कि दरअसल रेंजर्स की ये कार्रवाई तलाश करने के लिए थी MQM के मेंबर सूबाई असम्बली कामरान फारूकी के हवाले से। और इस हवाले से कामरान फारूकी के हवाले से उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा कि कामरान फारूकी कामरान फारूकी से 3 से 4 माह से मुलाकात नहीं हुई। वो रेंजर से कहते हैं कि अगर कामरान फारूकी के बारे में कोई मालूमात है तो वो इंटेलिजेंस उनसे शेयर की जाए कि कामरान फारूकी के खिलाफ क्या केसेस हैं, उनके खिलाफ क्या शवाहिद है, ताकि हम भी उसे ढूंढ कर पेश करें और हम भी पता करें कि उसको हम ढूंढें। और ख़ास तौर पर जनाब फारूक सत्तार ने इस बात का इसरार किया था कि MQM में एक जिम्मेदार जमात है और कामरान फारूकी उसके MP हैं, इसलिए रेंजर्स को चाहिए था कि अगर उनके बारे में कोई मालूमात है, कोई शकूक हैं या कोई शवाहिद हैं तो बाकायदा उनके साथ शेयर करें। जैसे ही डॉक्टर फारूक सत्तार ने ये बात हमारे प्रोग्राम में की, उसके फ़ौरन बाद ही DG रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर का हमें फ़ोन आया और जनाब मेजर जनरल बिलाल अकबर ने उनकी इस बात को न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि कई अहम गुफ्तगू थी जो उन्होंने हमारे साथ की। और यकीनी तौर पर वो बहुत ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मौजूदा पोजीशन के हवाले से हैरान कुन बात थी, क्योंकि मेजर जनरल बिलाल अकबर ने हमें दो टोक अंदाज में बताया कि डॉक्टर फारूक सत्तार कामरान फारूकी से मुताल्लिक गलत बयानी से काम ले रहे हैं। DG रेंजर्स ने कहा कि डॉक्टर फारूक सत्तार को मैंने खुद कामरान फारूकी के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह किया था और फारूक सत्तार को मैंने तफसील से बताया था कि कामरान फारूकी पर क्या क्या इल्ज़ामात हैं। ये भी बताया गया कि डॉक्टर फारूक सत्तार को ये भी बताया गया था, और जबकि उनके साथ MQM के दूसरे डिप्टी कन्वीनर आमिर खान और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ख्वाजा इज़हारुल हसन मौजूद थे कि कामरान फारूकी पर इंटेलिजेंस इत्तलात और गवाहों की क्या बयानात हैं। फारूक सत्तार को जब ये मालूमात दी जा रही थी उन्होंने कहा था कि उस वक्त आमिर खान ख्वाजा इज़हारुल हसन भी मौजूद थे। इसके अलावा उन्होंने इंकशाफ किया कि एक अलहदा मुलाकात हुई थी MQM के रहनुमाओं के साथ जिसमें कंवर नवीद जमील और मोहतरमा नसरीन जलील भी थी। उसमें भी कामरान फारूकी के हवाले से तमाम मालूमात जो थी वो शेयर की गई थी। इसके अलावा एक और बहुत अहम इंकशाफ किया था मेजर जनरल बिलाल अकबर ने कि MQM को तकरीबन हर महीने ऑपरेशन के बारे में मरबूत मालूमात फराहम की जाती है, ऑन बोर्ड रहती है MQM कुछ तमाम ऑपरेशन के अहम मसाइल हवाले से। ये बड़ी उन्होंने अहम बात की थी। उन्होंने कहा कि MQM से मुत्तहिदा से मुंसलिक मुत्तहिदा से मुंसलिक लोगों से मुताल्लिक सवालात भी MQM के जो रहनुमा हैं उनके सामने रखे जाते हैं। एक और बहुत अहम इंकशाफ उन्होंने किया था कि कामरान फारूकी जो मतलूब है उसका ताल्लुक उन टारगेट किलर से है, उस ग्रोह से है जो गिरफ्तार किया गया है जिसने 142 टारगेट किलिंग का इतराफ़ किया है और उसने उनमें एक अहम रुकन ने कामरान फारूकी का बराह रास्त नाम लिया है। 142 टारगेट किलिंग में मुलव्विस ग्रोह का ताल्लुक है मुबैना तौर पे MQM से है। और ये तमाम मालूमात जो है DG रेंजर्स ने फरमाया कि ये
जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार, आमिर खान और ख्वाजा जारुल हसन के साथ एक अलहदा मुलाकात में, और कंवर नवीद जमील और मोहतरमा नसरीन जलील के साथ एक अलहदा मुलाकात में। और इस पूरी गुफ्तगू से बाद भी वाज़ेह तौर पर सामने आई कि MQM के रहनुमा DG रेंजर्स और रेंजर्स के आला हुक्काम से मुलाकातें करते रहते हैं, मुकम्मल तौर पर रवाबित में हैं। और अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि रेंजर्स की कार्रवाई के बारे में उनके पास भरपूर मालूमात है, और हम ये बात भी बहुत जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि ये मुलाकातें खुशगवार माहौल में होती हैं। इन मुलाकातों में MQM के चोटी के रहनुमा रेंजर्स की अहम कार्रवाइयों को सराहते भी हैं, इस हवाले से अपनी मालूमात शेयर भी करते हैं, इस हवाले से वो मदद करने की यकीन दहानी भी कराते हैं। ये बात की अगर हम बहुत इसकी डेप्थ में जाएंगे तो शायद बहुत अहम इंकशाफात हो जाएं, मगर ये बात बहुत अहम है कि मुलाकातें होती हैं, ये गैर मामूली बात नहीं है। रेंजर्स की के आला हुक्काम से MQM के चोटी के रहनुमाओं की, पाकिस्तान में मौजूद चोटी के रहनुमा और दूसरे दर्जे के रहनुमाओं की मुलाकातें एक मामूल का अमल हैं। इसमें मेंबरान पार्लियामेंट, सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबरान भी शामिल हैं। जब ये बात सामने आ गई, जनरल बिलाल अकबर ने ये बात की, फारूक सत्तार साहब से हमारी कोशिश थी कि वो इसके रद्द-ए-अमल के तौर पे हमसे बात करें, लेकिन उन्होंने इसके हवाले से अपना रद्द-ए-अमल नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश ये है कि अब इस मामले को दबा दिया जाए, लेकिन बहरहाल वो दूसरे टेलीविजन प्रोग्राम्स में ज़रूर पेश हुए, जहाँ पर उनसे इसी गुफ्तगू के बारे में, हमारी इस प्रोग्राम की गुफ्तगू के बारे में सवाल पूछा गया। और इस हवाले से फारूक सत्तार साहब जो अब पैगाम दे रहे हैं और जो अपनी पोजीशन बयान कर रहे हैं, वो वाकई ऐसा लगता है कि वो मुतसादिम हो रही है और उनको बन नहीं पड़ रही कि वो क्या पोजीशन लें और क्या न लें। मिसाल के तौर पे उन्होंने एक पोजीशन ली गुज़र रोज़ सबा टेलीविज़न के प्रोग्राम सबा की आवाज़ में, जब उनसे मारूफ एंकर पर्सन शहजाद मारूफ एंकर पर्सन शहजाद इकबाल ने उनसे इस पूरे मामले के हवाले में उनका मौक़िफ़ जाना, तो जनाब फारूक सत्तार इस पूरी बात से उलट गए, उन्होंने इसकी तरदीद कर दी। कल क्योंकि कामरान खान साहब के प्रोग्राम पर आप भी थे, तो दुनिया टीवी ने और कामरान खान साहब ने ये कहा कि DG रेंजर्स से उनकी बात हुई है और DG रेंजर्स ने उनको ये बताया है कि हमने MQM को डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को बता चुके हैं कि क्यों कामरान फारूक मतलूब है, किस वजह से वो मतलूब है, ये DG रेंजर्स आपको बता चुके हैं। ये कल उन्होंने कहा है उनको, और इस चीज को कामरान खान साहब ने अपने प्रोग्राम में हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसकी सख्त तरीन अल्फाज में कैटेगरिकली तरदीद करता हूं। मैं किसकी बात मानूं? मैं आपकी बात मानूं या कामरान खान साहब जो DG रेंजर्स को कोट कर रहे हैं, मैं उनकी बात ऐसा करें कि आप और कामरान खान दोनों DG रेंजर्स के पास चले जाएं और आप मालूम करके बता दें कि वो किन चीजों में मतलूब हैं और क्यों उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जनाब फारूक सत्तार एक बार फिर कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत बात है, कोई उनकी DG रेंजर से बात नहीं हुई। 1 घंटे के बाद वो एक और टेलीविजन प्रोग्राम में गए, ARY न्यूज़ के प्रोग्राम 11th आवर में, जब उनसे मारूफ एंकर पर्सन वसीम बादामी ने इसी हवाले से बात की, तो वहाँ पर वो तस्लीम कर बैठे। कामरान खान साहब के प्रोग्राम में आप कह रहे थे कि अगर ये कामरान फारूकी के हवाले से कुछ भी मामला था तो हमें बताते हैं कि भाई ये है, हमें मतलब आपने यही कहा, ठीक है। तो इसकी तो बिल्कुल अभी रिकॉर्डिंग देखी हमने। मामला ये है कि ये नहीं कहा, मैंने नहीं कहा था कि अगर उनके लिए भी आए तो कम से कम मैं ये डिजर्व करता था, मुझे बताते, और मैं ये कहता कि 2 कैमरामैन के साथ आप चले जाएं। आपने ये भी कहा ना कि कभी भी अगर रेंजर्स को कामरान फारूकी किसी भी हवाले से अगर मतलूब थे तो हमें बता दें कि भाई हमें ये नहीं, हमें तो बता चुके थे, ये तो मैंने कहा हुआ। 30 अप्रैल की आपकी मुलाकात में, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, आफ्ताब साहब के वाक़े से कुछ दिनों पहले, हाँ ठीक है ना, तब आपको DG रेंजर्स ने बिल्कुल बता दिया था और हमने भी मना नहीं किया था कि हम नहीं देंगे, लेकिन हम रेंजर्स हेडक्वार्टर में आपकी मुलाकात, तब आपसे DG रेंजर ने कहा कि मैं आपका MP मतलूब है। हमने बिल्कुल कहा कि हम इस पे ताउन करेंगे आपके साथ, लेकिन मसला सिर्फ हमने कुछ टाइम मांगा। ये था असल मामला। हाँ बिल्कुल बता दिया था, मुझे बता दिया था। इस तरह से ये मामला अब इस जगह पे खड़ा हुआ है कि ये सूरत हाल है, और अब इसका पूरा पस मंज़र है कि ये मुलाकातें होती हैं। इन मुलाकातों में रेंजर्स हुकाम इस अहम ऑपरेशन के हवाले से MQM के चोटी के रहनुमाओं से मिलते हैं, उनको आगाह करते हैं, और जैसा कि मैंने इजाफी मालूमात दी, ये माहौल बहुत ही खुशगवार होता है। MQM मजमूई तौर पे इस ऑपरेशन की भरपूर तरीके से तारीफ़ कर रही होती है, फिर मदद की यकीन दहानी भी कर रही होती है, और ये मदद बहुत स्पेसिफिक होती है। ये माहौल उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है जो अवामी तकरीरों से नज़र आता है। इसकी मज़ीद अगर हम गहराई में जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हो जाएंगे, उसको किसी और मौके के लिए छोड़ देते हैं।
لیتے ہیں کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں الیکٹرل ریفارمز، الیکشنز کے حوالے سے 2013 کے الیکشن کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کو شدید اعتراضات تھے. بہرحال کوشش یہ تھی کہ اب انتخابی اصلاحات کر لی جائیں. سال بر سال اور سال ہر سال گزر رہے ہیں مگر یہ عمل مکمل نہیں ہو رہا. اسی دوران ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، آج الیکشن کمیشن آف پاکستان عملاً اب ڈسفنکشنل ہو گیا ہے. اب وہ ایک طرح سے کسی بھی کام کرنے کے قابل اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اس کے 4 کمشنرز کی مدت آج ختم ہو گئی ہے. اب حزب اختلاف اور حکومت کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہے، نئے کمشنرز اپوائنٹ کرنے ہیں. ایک مدت ختم ہو گئی، یہ کام ابھی تک شروع بھی نہیں ہوا ہے. یہ بھی ایک بڑا مارکہ ہے جو کہ سر کرنا ہے حزب اختلاف اور حکومت نے مل کے، مگر یہ بھی ایک اور ایسا عمل ہے جس میں لوہے کے چنے چبانے ہوں گے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. کوئی بڑی ہیڈ لائن نہیں بنی لیکن عملاً اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان غیر فعال ہو گیا ہے، کوئی ٹھوس فیصلے نہیں کر سکتا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 4 صوبائی اراکین آج اپنی 5 سالہ آئینی مدت مکمل ہونے پر ریٹائر ہو گئے ہیں. ان میں سندھ سے جسٹس ریٹائرڈ محمد روشن عیسانی، پنجاب سے جسٹس ریاض کیانی، بلوچستان سے جسٹس ریٹائرڈ افضل الرحمان اور خیبر پختونخوا سے جسٹس ریٹائرڈ شہزاد اکبر خان شامل ہیں. ان چاروں ممبران کو ریٹائرمنٹ سے پہلے ہٹانے کے لیے تحریک انصاف پچھلے 3 سال بھرپور مہم چلاتی رہی جس میں پیپلز پارٹی بھی ان کا ساتھ دیتی رہی. لیکن بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے، ان کی جگہ فوری طور پہ بھرنا ضروری تھی، یہ نہیں ہوا ہے. آئین کی 18ویں ترمیم کے تحت الیکشن کمیشن کے ہر رکن کی تقرری کے لیے وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے کریں گے اور اتفاق رائے نہ ہونے پر حکومت اور اپوزیشن کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو 3 نام تجویز کیے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ایک پہاڑی عمل ہے جو شروع ہونے والا ہے. نئے ممبران کا تقرر حکومت اور اپوزیشن کے لیے بہت ہی مشکل امتحان ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ پچھلی بار 4 اپریل کو 2010 میں الیکشن کمیشن کے اراکین جب ریٹائر ہوئے تھے 14 مہینے لگے تھے. جب جون 2011 میں پیپلز پارٹی کی حکومت اور مسلم لیگ نون اپوزیشن کے ارکان کی تقرری پر ان الیکشن کمیشنرز کی تقرری پر ان کا اتفاق ہوا تھا. کم از کم 14 مہینے لگے تھے جب یہ پچھلی بار یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی. آئین کے مطابق چیف الیکشن کمشنر یا چاروں اراکین کی تقرری نہ ہونے تک الیکشن کمیشن نامکمل رہے گا. یعنی اب قومی اور صوبائی اسمبلی کے تمام ضمنی الیکشن کھٹائی میں پڑ گئے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن نامکمل ہے. اس پروگرام میں 17 مئی کو وفاقی وزیر خزانہ جناب اسعاد ڈار نے بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن کے اراکین کی اہلیت اور تقرری کے معاملے پر تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق کر لیا ہے جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اہلیت الیکشن کمیشن کے صوبائی ممبران کی جو پہلے ریٹائرڈ ججز کی تھی اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے. اسے ایک بڑا مارکہ تھا جو سر کیا جس کے لیے آئین کی 22ویں ترمیم بھی کی گئی. 10 جون کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 4 ممبر ریٹائر ہو رہے ہیں تو یہ کوئی قریباً 5 ہفتے قبل تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مجھ کو یہ مشورہ دیا کہ 10 جون سے پہلے چونکہ اب ختم ہوگا یہ اجلاس نیشنل اسمبلی کا اور سینٹ کا، اس کے بعد بجٹ سیشن ہے جس میں دوسرا بزنس نہیں ہوگا بجٹ پاس ہونے تک. اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ جلدی سے جلدی ایک آئینی ترمیم لے آئیں تاکہ جو ریفارم کرنا ہے ممبرز اور چیف الیکشن کمشنر فیوچر میں ممبرز کا تو بھی آ رہا ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب کا آبویسلی جب ٹرم ختم ہوگی تو ان کے کوالیفیکیشن ان کا پروسیس اس کے لیے جو ریفارم ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کو فائنلائز کریں. تو ہم نے ریسنٹلی 1 ہفتے کے اندر 3 میٹنگز کی ہیں اور آج ہم نے کنسنسس کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 22 جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر اور ممبرز کو جو طریقہ کار ہوگا آئین میں نیا، اس کے لیے ہماری کنسنسس کے ساتھ آج ہماری میٹنگ ختم ہوئی ہے. اس میں تمام جماعتیں شامل ہیں اور وہ رپورٹ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں اس کمیٹی کے بہاف پہ کل نیشنل اسمبلی میں پیش کروں گا. 22ویں آئینی ترمیم ہوئی جس کے مطابق اب الیکشن کمیشن کے ممبران صوبوں سے جو ہیں وہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس، ٹیکنوکریٹس، سول سوسائٹی کے اراکین بھی ہو سکتے ہیں. بیوروکریٹس کے لیے ملازمت کا 20 سالہ تجربہ اور 16 سالہ تعلیم لازمی ہوگی. الیکشن کمیشن سینٹ کی طرح مستقل ادارہ ہے اور کبھی تحلیل نہیں کیا جا سکے گا. 2 اراکین 2.5 سال بعد ریٹائر ہو جائیں گے، باقی 2 اراکین 5 سال مدت پوری کریں گے. چیف الیکشن کمشنر یا اراکین کی نشستیں خالی ہونے پر 45 دن میں
پر کر دی جائیں گی۔ یہ تو معاملہ ہے الیکشن کمیشن کے ممبران کا جو کہ اس وقت غیر فعال ہو چکا ہے، اور یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے کہ نئے ممبران منتخب ہوں۔ اسی دوران وہ معاملہ جس نے کہ 2013 کے انتخابی ماحول کو بہت خراب کر دیا تھا اور ابھی تک وہ خراب ہے، جس میں بار بار یہ الزامات لگائے گئے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی یا مختلف حوالوں سے بے انتہا بے ضابطگی ہوئی، اس کا حل یہ تھا کہ تمام جماعتیں مل کے پارلیمنٹ کے اندر انتخابی اصلاحات کر لیں تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، اور یہ مرحلہ جو ہے یہ چل رہا ہے۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کی جانب سے باقاعدہ دھرنا بھی دیا گیا، اور مبینہ جو دھاندلیوں کے الزامات تھے اس کے بعد حکومت نے 25 جولائی 2014 کو تقریباً 2 سال قبل انتخابی اصلاحات کے لیے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی سربراہی میں تمام پارلیمانی جماعتوں پر مشتمل 34 رکنی انتخابی اصلاحات کمیٹی قائم کر دی تھی، اور 90 دن اس کو دے دیے گئے تھے کہ یہ انتخابی اصلاحات کر لے۔ یاد رہے جولائی 2014 میں 90 روز 3 مہینے دیے گئے تھے کہ یہ کام مکمل کر لے۔ آج تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، یہ تمام جماعتیں مل کے یہ کام مکمل کیا، شاید ابھی پتہ نہیں کتنا دیر باقی ہے، لیکن جو کام 3 مہینے میں مکمل ہونا تھا وہ 2 سال ہو گئے مکمل نہیں ہوئے۔ وعدہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کا تھا، یہ حکم انہوں نے دیا تھا۔ وزیر اعظم آتا ہے چلا جاتا ہے، حکومت آتی چلی جاتی ہے، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے آج سوچنا ہے بیٹھ کے کہ پاکستان کس طرح سے خوشحالی کی منزل حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر آج اصلاحات کی جائیں گی تو یہی تو بہترین وقت ہے۔ پورا ایوان، پوری قوم اصلاحات کے اوپر جو ہے وہ ایگری کرتی ہے کہ اصلاحات ہونی چاہیے۔ کمیٹی بن چکی ہے 33 ممبر کمیٹی، اس کمیٹی کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصلاحات کا تمام ایجنڈا آنا چاہیے۔ اس کمیٹی سے کہا گیا تھا جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور جناب رضا ربانی نے سینٹ چیئرمین نے اصلاحاتی کمیٹی کے لیے ٹرمز آف ریفرنس مقرر کیے تھے۔ اس میں کہا گیا تھا کہ کمیٹی الیکشن 2013 میں سامنے آنے والی خامیوں کا جائزہ لے اور آئندہ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے تجاویز پیش کرے۔ کمیٹی اپنی مدد کے لیے متعلقہ دستاویزات ماہرین سے طلب کر لے۔ اس معاملے پہ ہو کیا رہا ہے یہ کمیٹی اور اس کی یہ اصلاحات کہاں کھڑی ہیں، اور اب جو دوسرا مرحلہ ہے الیکشن کمیشن کے ممبران ان کی نشستیں پوری ہونی ہے، اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما ڈاکٹر عارف علوی ممبر پارلیمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ 4 صوبائی الیکشن کمشنرز کی یہ نشستیں آج خالی ہو گئی ہیں، اب اس میں پھر حزب اختلاف اور حکومت کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہے، کتنا ٹائم لیمٹ آپ کے خیال میں آپ کو لگے گا؟ لاسٹ ٹائم تو اس میں 14 مہینے لگے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 4 صوبوں سے الیکشن کمشنرز نے آنا ہے اس معاملے کو میرا پریڈکشن یہ ہے کہ 2 مہینے ضرور لگیں گے۔ اب 2 مہینے میں کتنا نقصان ہوگا، بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، یہ نوبت آنی نہیں چاہیے۔ یہ حکومت کا فرض بنتا ہے، اور جب ہم ان کو بار بار ریمائنڈ کر رہے تھے کہ اس پر توجہ دو، تو نے کہا آپ فکر مت کریں ہم قانون لا رہے ہیں۔ اس کے اندر ہی 2-3 مہینے گزر گئے، اور جب بھی میں یاد دلاتا تھا، ایک مرتبہ باہر پریس میں بھی میں نے کہا تھا، تو یہ کہا گیا کہ ہم ابھی قانون لا رہے ہیں۔ تو یہ حکومت اتفاق سے کچھ اس انداز سے چلتی ہے کہ جب بالکل سر پر بات آ جاتی ہے تو پھر وہ امینڈمنٹ لاتے ہیں یا اصلاحات۔ اچھا، یہ تو ابھی بہرحال مگر وہ پھر بھی آپ کے ساتھ مل کے طے کرنا ہے وہ معاملہ جو کہ پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے، 3 مہینے میں مکمل ہونا تھا، انتخابی اصلاحات کمیٹی، جو کہ آپ کا سب سے بڑا مطالبہ ہے، جو آپ کی پوری سیاست اس کے گرد گھوم رہی ہے، اس میں بھی تو 2 سال لگ گئے۔ یہ انتخابی اصلاحات کمیٹی کا کام کب مکمل ہوگا؟ یہ ریفارمز کب آئیں گی الیکشن میں؟ اچھا، ایک تو یہ رکاوٹیں یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ریسپانسز ذرا سی پور ہیں اور تاخیر سے آتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے۔ میں اسی گفتگو کے اندر 2-3 چیزیں بڑی اہم آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اور دوسرے بایو میٹرک آئیڈینٹیفیکیشن، اور تیسرے اوورسیز پاکستانیز ووٹنگ۔ اوورسیز پاکستانیز ووٹنگ کے اوپر سپریم کورٹ نے بھی آرڈر کر دیا تھا 2012 میں، 11 میں بھی آرڈر کیا، 2012 میں ایک آرڈیننس بھی آیا، مگر اس کے باوجود امپلیمنٹیشن نہیں ہوا۔ مگر ہم اس معاملے کو بہت قریب لے آئے، میں اس سب کمیٹی کا چیئر ہوں، ای وی ایم پر، بایو میٹرک پر، اور یہ اوورسیز پاکستانیز ووٹنگ پر۔ اوورسیز پاکستانیز ووٹنگ کا ہم نے ایک ٹیسٹ رن کر لیا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہو سکے گی، اسمارٹ فون کے ذریعے ہو سکے گی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 2018 تک اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ سب سے آسان معاملہ یہ ہے، اگر یہ ایکسیپٹ کر لیا جائے
اور اس میں کاسٹ بھی اتنی نہیں ہے, منیمم کاسٹ کے اوپر یہ ہو جائے گا, کیونکہ یہ سافٹ ویئر والا ایشو ہے. اس کا ایک ٹیسٹ رن ہم کر چکے ہیں اسمبلی کے اندر. دوسری بات الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی ہے, جس کے حوالے سے کم 4 یا 5 مہینے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈیلے کیا. ہم نے اسپیسیفیکیشنز تیار کر لی تھی, ان کو 4 یا 5 مہینے لگے ان کو اخبارات میں دینے کے. اور ہم ابھی میں اور نوید قمر صاحب اور ڈپٹی اسپیکر صاحب فلپائن گئے تھے, وہاں پر الیکٹرانک ووٹنگ دیکھنے کے لیے. 81% لوگوں نے فلپائن میں ووٹنگ دی, کیونکہ ان کا کانفیڈنس الیکٹرانک ووٹنگ پر ہو گیا. ہماری ووٹنگ مشین تو بہت ہی سمپل ہے, ان کی تو بہت کمپلیکیٹڈ ہے, کیونکہ 28 لوگوں کو انہوں نے چننا تھا, لوکل باڈی سے لے کر پریزیڈنٹ تک. تو ہمارا الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم آسان ہوگا, مگر اتنی ڈیلیز کی ہیں کہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ 2018 تک معاملہ رک نہ جائے. لہٰذا میں نے ایک ارجنٹ میٹنگ کال کی ہے اگلے ہفتے, جس میں اس بات کو دیکھا جائے کہ جو ٹینڈرز انہوں نے فلوٹ کیے تھے اس میں کیا کسر ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عارف علوی. آپ کو بتا رہے تھے کہ وہ معاملہ جو 3 مہینے میں یعنی انتخابی اصلاحات ہونی تھی, وہ 2 سال تک کیسے کھنچ گئی ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اب بھی یہ کسی نتیجے کے قریب نہیں ہیں. اب ہم ذکر کریں گے رمضان المبارک کے حوالے سے, اپنا پروگرام کا کچھ حصہ ہم سرو کرتے ہیں ہماری سیریز خلق خدا کے خدمتگار, اس کا اب ذکر ہوگا. ایک ایسے فلاحی ادارے کا جس کا آغاز 1999 میں ہوا تھا, فٹ پاتھ پر ہوا تھا, ایک چھوٹے سے کیبن سے یہ ادارہ شروع ہوا تھا. آج سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان کے اس سب سے بڑے شہر میں ماہانہ لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. وہ غریب جو کہ کھانا نہیں کھا پاتے یا اس کے قابل نہیں ہیں یا اس کو ضرورت ہوتی ہے, بڑے باوقار انداز میں ان کو کھانا یہ کھلاتا ہے. یہ روزانہ 10 ہزاروں لوگ کراچی کے مختلف مقامات پر یہ کھانا کھاتے ہیں, اور یہ ایک عمل ہے جو سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ مسلسل کئی سالوں سے کر رہا ہے. اس کے بارے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک خصوصی رپورٹ جو ہمارے نمائندے محمد شہریار نے ترتیب دی. یہ مناظر یہاں روز کا معمول ہے. شہر بھر کی غریب اور ہر عمر کی خواتین مہینے بھر کا راشن اور نقد رقم لینے کے لیے یہاں نمائش چورنگی پر واقع سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ میں آتی ہیں. 60 سالہ شمیم ریاض بھی انہی میں سے ایک ہیں. 10 مہینے ہو گئے میرے شوہر کو انتقال ہوئے ہوئے, میرے چھوٹے بچے, میں کرائے پہ رہتی ہوں, میرا یہاں آئی ہوں میں. یہ لوگ راشن دیتے ہیں اور 2000 روپے دیتے ہیں, میرا گزارا ہو جائے. وہ یہ کوئی کام کر نہیں سکتی, میں خود بیمار ہوں. خدمت خلق اور عوام کی فلاح و بہبود کے جذبے سے سرشار سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ رفع عامہ کے 60 سے زائد منصوبوں پر گزشتہ 17 سال سے عمل پیرا ہے. سوشل ویلفیئر کے شعبوں میں صحت, تعلیم, بچیوں کی شادی, یوٹیلیٹی بلز, یوٹیلیٹی سٹورز کا قیام, صاف پانی کے منصوبوں, جبکہ روزگار کی فراہمی کے لیے رکشہ, ٹھیلے, چھوٹے کاروبار اور نوکریوں کے مختلف ذرائع میں تعاون کیا جاتا ہے. میں انٹرویو بھی دینے آیا ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ انشاءاللہ مجھے جاب مل جائے گی, اور یہ ان کا فیڈ بیک بھی بہت اچھا ہے. سم کے ساتھ بالکل سیم ہم ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں. ہم ٹرسٹ کے زیر اہتمام 1000 سے زائد طلبہ کو IT اور کمپیوٹر سائنس سے منسلک دوسرے کورسز کروائے جا رہے ہیں. سندھ کی سب سے لیٹسٹ IT کمپیوٹر لیب اس وقت سیلانی ویلفیئر ہیڈ آفس بادر آباد میں واقع ہے. ہم لوگ موبائل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے ذریعے پاکستان میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور موبائل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کو پاکستان بھر میں ایک کاٹیج انڈسٹری کیسے دینا چاہ رہے ہیں. عوامی خدمت کے جذبے کو دیکھتے ہوئے ٹرسٹ کو گزشتہ سال 3 ارب روپے کی مالی امداد ملی. ٹرسٹ کے زیر اہتمام روزانہ 700 سے زائد چھوٹے بڑے جانور ذبح کر کے مستحقین کو گوشت کی تقسیم کے علاوہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق تیار کر کے غریبوں کو کھلایا جاتا ہے. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام روزانہ 1 لاکھ سے زائد افراد کو صرف کراچی شہر میں 52 سے زائد مقامات پر 2 وقت کا کھانا آپ کے تعاون سے مفت
فراہم کیا جاتا ہے۔ کیمرامین ناصر جون کے ساتھ پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ کے لیے محمد شہریار، کراچی۔ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ جہاں روزانہ دسیوں ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، فلاح کے دوسرے بڑے منصوبے کرتا ہے، انتھک محنت بے لوث خدمت کی ایک بڑی شاندار مثال ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے عامر اقبال جو ترجمان ہے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے۔ عامر صاحب یہ بتائیے گا کہ بعض ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانے سے اور ہزاروں کی تعداد میں غریبوں کو کھانا کھلانے سے غربت ختم نہیں ہوتی، کوشش ہر صورت میں یہ کرنی چاہیے کہ لوگوں کو خود کفیل بنایا جائے، ان کو کام پہ لگایا جائے، روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں، اس لیے فوکس اس پہ زیادہ ہونا چاہیے۔ کیا آپ کا ادارہ اس سلسلے میں اس چیز سے آگاہ ہے؟ کیا کر رہا ہے اس سلسلے میں؟ سیلانی ویلفیئر روزگار میں اور خود کفیل بنانے میں بہت وسیع پیمانے پہ منصوبے رکھتی ہے اور اس پہ عمل درآمد بھی کر رہی ہے۔ الحمدللہ سیلانی آٹو موبائل رکشہ اسکیم، آسان روزگار کے تحت سیلانی موٹر سائیکل اسکیم، اور پھر سیلانی کے اسمال چھوٹے کاروبار کے منصوبے، اور اسی طرح جو ہے اب سیلانی ویلفیئر موبائل شاپس اسکیم لے کے آ رہی ہے، موٹر سائیکل پہ موبائل شاپیں بنی ہوئی ہیں اور وہ ہم لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیلانی ماس ٹریننگ پروگرام کے تحت ہم کم تعلیم یافتہ طلباء کو، یوتھ کو ٹرین کر رہے ہیں اور ان کو موبائل سافٹ ویئر ڈیولپر بنا رہے ہیں۔ ایک اور بہترین مثال انتھک محنت اور بلا معاوضہ خدمت، اور یہ پاکستان کی وہ روشن مثالیں ہیں جو عام طور پہ میڈیا میں نظر نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پھر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔